बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ व मोहतरम नाज़रीन सामीन, तदरीसुल कुरान के छठे सबक का आज आगाज़ करते हैं। कुरान करीम में इरशाद है, अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। वो लोग कुरान को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्या दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? कुरान करीम को समझने की मंजिल की तरफ आज हम एक कदम और इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। हम देखते हैं कि गुफ्तगू के दौरान में हम कई छोटे छोटे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो दरअसल इस्म का कायम मकाम होते हैं। मसलन मैं कहता हूँ मैं, तो मैं से मुराद मेरी शख्सियत एक ख़ास आदमी होता है। तू, तुम, हम, वो, ये छोटे छोटे लफ्ज़ हम आम तौर पर बोलते हैं। अरबी ज़बान में भी इसी तरह ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम इसमें ज़मीर कहते हैं, क्योंकि इनकी ज़ात में गोया एक शख्सियत, एक इस्म छुपा हुआ होता है। इनकी तादाद अरबी ज़बान में उर्दू की निस्बत ज़्यादा है, और उसकी वजह भी ज़ाहिर है कि एक तो ये कि उर्दू में हम ये इस्म मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए यकसां इस्तेमाल करते हैं। मसलन तू का लफ्ज़ है या तुम का लफ्ज़ है, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मगर अरबी में जो ये इसमें ज़मीर हैं वो मुज़क्कर के लिए अलग और मुअन्नस के लिए अलग है। और ज़ाहिर एक और वजह यह भी है इनके ज़्यादा होने की, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि अरबी ज़बान में वाहिद और जमा के अलावा एक सीगा तस्निया का भी होता है। दो के लिए हम अलग सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज इस सबक को। इसमें ज़मीर से जो मुतल्लिक़ है, पहली चीज़ होवा। होवा के माने हैं वो, लेकिन ये सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे अंग्रेज़ी में ही का लफ्ज़ सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जमा होगी हम। होवा और इसकी जमा क्या है? हम। अगर ज़मीर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये लफ्ज़ बदल जाएंगे। होवा की बजाय फिर हिया आ जाएगा। इसके माने भी है वो, लेकिन मुअन्नस के लिए, जैसे अंग्रेजी में शी, और इसकी जमा हुन्ना। होवा इसकी जमा हम, हिया इसकी जमा हुन्ना। होवा वो और हम उसकी जमा, अंग्रेजी में जैसे दे कहते हैं आप, और हिया वो लेकिन मुअन्नस के लिए, और हुन्ना उसकी जमा। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तस्निया का सीगा जो है वो अलग आएगा। यहां मैंने जानबूझ के पहले सिर्फ वाहिद और जमा के सीगे लिखे हैं। अब तस्निया का सीगा इसके बाद लिखूंगा, और उसमें एक मसलत है जो भी आपकी समझ में आ जाएगी। होवा वाहिद के लिए, हम जमा के लिए, और तस्निया के लिए इसके बाद में, हम के बाद में एक अलिफ बढ़ा देंगे हम, हुमा, वो दो। जब हम इशारा करना चाहते हैं दो शख्सों की तरफ जो मौजूद नहीं हैं, तो उनके लिए ज़मीर हुमा की इस्तेमाल होगी। और अब एक बात यहीं अर्ज़ करूंगा कि तस्निया के जो सीगे हैं वो कॉमन है ज़मीरों में। तस्निया के जो सीगे हैं वो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुश्तरक है। हुमा मुज़क्कर के लिए भी होगा और यही लफ्ज़ मुअन्नस के लिए भी होगा तस्निया की सूरत में। अब लेते हैं हाजिर के सीगे को, अंता। इसके माने हैं तू, वाहिद के लिए और मर्द के लिए, यानी वाहिद के लिए और मुज़क्कर के लिए हाजिर का सीगा, मुखातब का सीगा अंता, और इसकी जमा अंतुम। ये इत्तेफाक है कि इसके बाद में जो लफ्ज़ है वो वही है जो हम उर्दू में भी बोलते हैं, बिल्कुल ऐन इसी जगह पर, तुम, यानी अंतुम के माने तुम।
انتا تو واحد اور مذکر، انتم جمع اور مذکر. اور اب اسی سے مؤنث کے صیغے بہت آسان ہے. انتا تے پر زبر ہے تو مذکر کے لیے، یاد رکھیے عربی میں زیر زبر بہت اہم ہوتی ہے. انتا تے پر زبر ہے تو مذکر کے لیے، تے کے نیچے زیر ہوگی تو مؤنث کے لیے. انتے یعنی اگر مخاطب خاتون ہے تو پھر انتا نہیں بلکہ انتے بولا جائے گا. مخاطب اگر ایک خاتون ہے، مخاطب ایک مرد ہے تو انتا، مخاطب ایک خاتون ہے تو انتے، مخاطب بہت سے مرد ہیں تو انتم، اور اگر مخاطب بہت سی خواتین ہیں تو پھر یعنی انتے کی جمع انتن. آپ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، کئی مقامات پر آپ نے یہ کلمہ استعمال ہوتے ہوئے پڑھا ہوگا، انتے اور جمع اس کی انتن. اور اب پھر اسی طرح تثنیہ کے صیغے کی طرف آتے ہیں، اور جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مشترک، اور وہ ہے جیسے ہم کے بعد ہما بنا دیا تھا آپ نے الف لگا کر، ایسے ہی اب انتم کے ساتھ الف لگا دیجئے انتما بن جائے گا. یہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا. انتما تم دو، یعنی جب مخاطب دو شخص ہوں، پھر خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورت، تو دونوں کے لیے انتما. اب صرف میں یعنی متکلم کا صیغہ باقی رہ گیا. آپ نے دیکھا کہ 6 ضمیریں پہلے تھیں، دراصل تو 5 تھیں کیونکہ تثنیہ کا مشترک ہوتا ہے، لیکن ہم قاعدے کی روح سے یاد رکھنے کے لیے یہ کہا کہ 6 پہلے صیغے تھے، 6 اب یہ ہو گئے حاضر کے لیے یا مخاطب کے لیے، 12 ہو گئے. 2 اور متکلم کے لیے صرف 2 ہیں، اور وہ ابھی دیکھیے متکلم میں گویا آسانی ہے کہ اس میں صرف 2 صیغے ہیں. میں کے لیے انا، میں کے لیے انا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ، اور انہی معنوں میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑے سے اس میں کہنا چاہیے کہ معنوی تصرف ہو گیا ہے. ایگو کا ترجمہ ہم انا کرتے ہیں نا جی، ایگو کا ترجمہ انانیت بھی اسی سے پھر استعمال کرتے ہیں. تو انا کے معنی ہے میں، اور یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی یکساں استعمال ہوگا. متکلم کے صیغے جو ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ ایک بات یاد ہی رکھیے گی، عربی زبان میں خواہ فعل آگے آئے گا یا ضمیر ہو، جہاں تک متکلم کے صیغوں کا تعلق ہے وہ کامن ہوتے ہیں مذکر و مؤنث کے لیے. انا میں، اور خاتون بھی انا کہے گی، مرد بھی انا ہی کہے گا. یہ لفظ مشترک ہے، یہ ضمیر مشترک ہے متکلم کے لیے. اور پھر جمع کی نحنو، نحنو ہم، اور جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو جمع کا ہے اس سے جو تثنیہ بنے گا وہ بھی مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہوگا، لیکن تثنیہ کے لیے ہے بھی یہی لفظ، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. نحنو ہی تثنیہ کے لیے بھی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ 2 صیغے متکلم کے ہیں، انا واحد کے لیے اور نحنو تثنیہ اور جمع کے لیے. انا واحد خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث، نحنو خواہ جمع ہو خواہ تثنیہ ہو، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو. تو یہ گویا 14 ضمائر جو دراصل دیکھا جائے تو 12 ہیں لفظوں کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں عربی میں. اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں انا ہے، یہ نحنو ہے. اس سے پہلے جتنے بھی الفاظ میں نے آپ کو بتائیں، ہوا ہے یا ہم ہے یا ہننا ہے یا انتا ہے، اور جتنے بھی ہم نے ابھی پڑھے ہیں لفظ، یہ سب کے سب الگ لکھے جاتے ہیں، کبھی دوسرے اسموں یا فعلوں کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے، یہ سیپریٹڈ ہی ہوتے ہیں. عبارت میں جب ہم جملے
اور پوری آیات قرآن پاک کی پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ ضمائر جو ہیں یہ الگ لکھے جاتے ہیں، ملا کے نہیں لکھے جاتے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ. وہ اور ہیں ضمیریں جو ملا کے لکھی جاتی ہیں اور وہ دوسرے مقام پر استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ فعلی حالت میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو نام دے دیا گیا ہے ضمائر. ضمیر کی جمع ضمائر، پروناؤنس. اور چونکہ یہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں، سیپریٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے عربی میں ان کو نام دیا گیا ہے منفصلہ کا. منفصلہ، سیپریٹڈ، الگ الگ. فصل کے معنی ہوتے ہیں جدا کرنا. فصل، وہ آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. خطاب ہے، مولانا رومی کا ایک شعر ہے کہ تم لوگوں کو ملانے کے لیے، محبت کے لیے آئے ہو، لوگوں کو جدا کرنے کے لیے، تفریق کرنے کے لیے نہیں آئے. فصل، ٹو سیپریٹ، الگ کرنا. اسی لیے آپ کے کتاب میں ابواب کی فصلیں، یعنی جو الگ کر دے حصے کو، فصل الگ کر دینا. موسموں کے لیے، موسموں سال کے 4 حصے، ایک فصل، دوسری فصل، تیسری فصل، چوتھی فصل، اور جمع اس کی فصول. تو منفصلہ، سیپریٹڈ، یہ ضمیروں کے بارے میں ہوا. اب یہ ابتدائی چیزیں یہ آپ کو یاد کر لینی چاہیے. ساری ضمیریں جو ہیں، غائب کی ضمیریں 6 جو دراصل 5 ہی بنتی ہیں کیونکہ تثنیہ کے لیے لفظ ایک ہی ہے. پھر حاضر یا مخاطب کی ضمیریں 6 جو وہ بھی 5 ہی ہیں، دراصل 10 ہو گئی، اور 2 ضمیریں متکلم کی. تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اب اس کی بعض مثالیں قرآن پاک سے لے کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے، ہوا مؤمنون، وہ مومن ہے. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہوا ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کے معنی ہے وہ، اور مذکر ہے، اسی لیے مومنون بھی مذکر ہے. مومنتن نہیں ہے، مومنہ نہیں ہے، مومنتن نہیں ہے. ہوا مؤمنون، وہ مومن ہے. اگر مومنہ کے لیے ہوتا تو ہم کہتے ہیا مومنتن، ہیا مومنتن. دوسری مثال دیکھیں، ہوا مکظوم، کاف زوئے میم، مکظوم، وہ غصے سے، غم و اندوہ سے بھرا ہوا ہے. قزامہ کے معنی ہوتا ہے پی جانا، غصے کو پی جانا. قرآن پاک میں آتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. مومنوں کی صفات میں، اچھے لوگوں کی صفات میں. ہوا مکظوم، ہوا مکظوم. اگلی مثال دیکھیے، ہوا کظیم، قریب قریب اس کے بھی وہی معنی ہے، وہ غم و اندوہ سے بھر جاتا ہے. اس لیے کہ یہ جو کظیم یا فعیل کا وزن ہوتا ہے یہ مفعول کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں قتیل، قتیل اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، اور مقتول بھی استعمال ہوتا ہے. قتیل کے معنی بھی مقتول کے ہیں. تو یہ بھی مکظوم اور کظیم قریب ہم معنی لفظ ہے. ہوا مذموم، وہ برا ہے، مذمت کیا گیا ہے. ایک لفظ یاد رکھیے، ہم اکثر کئی مصدر جو ہیں عربی کے ان کو اردو میں استعمال کرتے وقت پہلے حرف پر بلکہ پہلی میم پر پیش بولتے ہیں جو دراصل زبر ہے. کیونکہ مصدر میں ایسی صورتوں میں عربی میں کہیں پیش نہیں ہوتا. یہ جسے ہم محبت کہتے ہیں وہ لفظ محبت ہے میم کی زبر کے ساتھ. مذمت، مودت، بھائی چارہ، محبت، مودت. یہ برصغیر تذکرہ بات آئی. مذمت، مذمت نہیں ہے، میم کی زبر کے ساتھ ہے. اور اسی سے یہ ہوا مذموم، یہ اس میں مفعول بنتا ہے جس کی مذمت کی گئی ہو. هو الغفور الرحیم، وہی غفور اور رحیم ہے. یہ میں نے ہی کا لفظ اس لیے اضافہ کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا غفور کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، رحیم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. اگر وہ ہوا غفور رحیم تو ترجمہ ہم کریں گے وہ غفور اور رحیم ہے.
هو الغفور الرحیم، وہی غفور الرحیم ہے، تخصیص ہو جائے گی. هو الغفور الودود، وہی غفور اور ودود ہے. غفور بخشنے والا، ودود محبت کرنے والا. ود کے معنی عربی میں ود اور مودت یہ دونوں مصدر ہیں، ایک ہی معنی ہے، محبت اس کے معنی ہے، اور ودود محبت کرنے والا. غفور غفرا، غین فیر، اس کے معنی ہوتے ہیں چھپا لینا، ڈھانپ لینا. اور غفور جو ڈھانپ لے، گناہ کو، برائی کو ڈھانپ لے، معاف فرما دے، مٹا دے. اسی غفور سے اسی لیے لفظ مغفر نکلا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مغفر، خود کے لیے. سر پر جو لوہے کی ٹوپی پرانے زمانے میں سپاہی پہنتے تھے، آج بھی سول آرم فورسز میں استعمال کرتے ہیں چوٹ وغیرہ یا اس سے بچنے کے لیے، ضرب سے بچنے کے لیے مغفر، کیونکہ وہ چھپا لیتی ہے، ڈھک لیتی ہے سر کو. یہ اگلی مثال میں چاہیے، قرآن پاک کی آیت ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بل اردو میں بلکہ جیسے کہتے ہیں، بلکہ ہوا، یہ صرف ہوا کی ضمیر کے بارے میں بتانے کے لیے آیت لائے ہیں بطور مثال آپ کے سامنے، بلکہ وہ قرآن مجید ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں ذکر ہو رہا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. فی آپ پڑھ چکے ہیں ہم نے پچھلے سبق میں، حروف جر پڑھے تھے، فی کے معنی میں. ہم اب جمع دے، ہوا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہوا کی جمع ہم، ہوا ایک مرد، ہم زیادہ مرد، وہ سب مرد. ہم شاہدون، وہ شاہد ہیں، شاہد گواہ، شہادت دینے والے، یا جو موجود ہو شخص، دونوں معنی میں. ہم شاہدون، وہ شاہد ہیں. ہم معرضون، معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں. اعراض سے ہی مورز اس میں فاعل ہے، اور اعراض کے معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا، توجہ ہٹا لینا. ہم معرضون وہ اعراض برتنے والے ہیں، بے پرواہی برتنے والے ہیں، روح گردانی کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں. ہم الوارثون، وہ وارث ہیں. یہ سب ہم کی مثالیں ہی آ رہی ہیں، اور چونکہ یہ مذکر کے لیے اور جمع کے لیے ہوتا ہے استعمال، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو اسم آ رہے ہیں وہ سب کے سب مذکر اور جمع کے صیغے میں آ رہے ہیں. وارثون. ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. مفلح فلاح پانے والا، کامیاب، کامران. ہم المفلحون، دیکھیے وہی بات اگر ہوتا ہم مفلحون ال کے بغیر تو اس کے معنی ہوتا وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ کامران ہیں. لیکن ال کے لگانے سے خاص ہو گیا، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا وہی کامران ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. اب غائب کی مؤنث کی ضمیر کی مثال آتی ہے، ہی زجرتم واحدہ، وہ ہوا مذکر کے لیے تھا، ہی مؤنث کے لیے. زجرتم واحدہ، زجرہ کڑک، واحدہ ایک، واحد مذکر کے لیے، واحدہ مؤنث کے لیے، وہ ایک کڑک ہے. قیامت کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت آئی ہے. انما انت مذکر، اس میں انما کو فی الحال آپ الگ سے رکھیے. انت تو مذکر کی ضمیر، مذکر نصیحت کرنے والا. انما جو ہے اس کا ترجمہ مثلا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں کہیں یہ بکثرت لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، کیا ہے جزئی نیست، اس کے سوائے نہیں ہے. یعنی حقیقت یہی ہے، حقیقت بس یہ ہے. انما انت مذکر، آپ کا کام تو، آپ تو بس مذکر ہی ہیں، آپ کا کام تو بس سمجھانا ہی ہے، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہی ہیں. انت تو کی ضمیر واحد کی، مخاطب کی واحد مذکر کی ضمیر. انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے. رب کریم کے لیے فرمایا ہے
انتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے ہو. یہ انتا کی جمع کی ضمیر آ گئی مذکر کی. انتم جاہلون، تم سب جاہل ہو، بے علم ہو. ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہالت کے معنی ہے کسی بات کو نہ جاننا، اگنورنس، کسی بات سے بے علم ہونا. انتم جاہلون، تم سب بے علم ہو، جاہل ہو، لا علم ہو. بلا انتم عابدون، اور نہ ہو انتم تم، اور نہ ہو تم، لا کے معنی نہ، واو اور نہ ہو تم عابدون عبادت کرنے والے. یہ سورہ کافرون کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. نہ میں ہوں عبادت کرنے والا تمہارے معبودوں کی، اور نہ تم چل رہے ہو ہمارے راستے پر کہ عبادت کرو رب واحد کی. اب اس کے بعد ضمیر متکلم واحد آتی ہے. انا یوسف، میں یوسف ہوں. انا یوسف، میں یوسف ہوں. جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ سب مثالیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں. انا کی ضمیر واحد کی ضمیر ہے متکلم کی، جو مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں پر استعمال ہوئی تھی مذکر کے لیے حضرت یوسف کے بارے میں. ولا انا عابد، اور نہ میں ہوں عابد عبادت کرنے والا، یعنی تمہارے خداؤں کی، تمہارے جھوٹے خداؤں کی. ولا انا عابد. نحن اصبہ، نحن اب جمع کی ضمیر آ گئی، ہم ہیں. اصبہ ایک مضبوط گروہ، ایک مضبوط گروپ، ایک مضبوط جماعت. یہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے ضمن میں قرآن پاک میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو کوئی گزند پہنچے. نحن اصبہ، ہم ہیں طاقتور مضبوط جماعت. انما نحن مصلحون، انما وہی لفظ جو ہم نے ابھی پڑھا، حقیقت یہی ہے. بس ہم تو، انما نحن، بس ہم تو مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سنوارنے والے ہیں، حالات کو درست کرنے والے ہیں. تو آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ ضمیروں کی دوسری قسم جو ہے، جو دوسرے اسماء سے یا افعال سے ملا کر لکھی جاتی ہیں، ان کا ذکر کریں گے. آج کے سبق کا یہیں اختتام کرتے ہیں.